ताबूत बीबी फिजा सलाम अलैहा बरामद कराएंगी। इनकी आमद पे बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंद आवाज से खानवाद तत्हीर पर दुरूद पढ़िए। दुआ गो हुसैन बादशाह का अजीम खालिक परवरदिगार अर्ज़-ओ-समावात इस अज़ीमुल मर्तबत मजलिस मज़लूम करबला के तवस्सुत से मुझ समेत आप तमाम की इस बारगाह अज़ीम में हाज़री का बेहतरीन शर्फ अता फ़रमाए, बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। जितने मरहूमीन हैं उनके दरजात आली को मुताली फ़रमाए। बिलख़ुसूस मोहतरमा हाजन सरदार बीबी मरहूमा डॉक्टर हुजूर कौसर मरहूम दीगर जितने मरहूमीन मेरे और आपके खानवा देखें। परवरदिगार इन्हें अज़ाए मज़लूम करबला मासूमिन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का सिला देते हुए आला इल्लियीन में जगह मरहमत फरमाए। जिसने भी आज की इस मजलिस ज़िम्मेदार मजर में सोहनकत में हिस्सा लिया है, परवरदिगार सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। इस अज़ीम बारगाह के इस मदरसे के जितने मरहूमीन हैं उनके दर्जात बुलंद हों। जितने साहिबान बुजुर्गान हयात हैं अल्लाह इनका साया से तो सलामती के साथ कायम दायम फरमाए। बिरादर अजीज़ गौहर अब्बास शमसी साहब को परवरदिगार से तो सलामती के साथ बेहतरीन रोज़गार के साथ महफूज व मामून रखे। मारिफत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लिए, मग़फ़िरत मरहूमीन के लिए, ज़हूर हुज्जत खुदा जल्लल्लाहु ताला फ़रज़ शरीफ में ताजील के लिए बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ज़हमत करे दोबारा ज़रा बुलंद सलवात पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मैं यौम ज़ुल्मिहा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन बेशुमार। तमाम हम्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो लायक हम्द है। वैसा अव्वल है कि उससे पहले कुछ नहीं, वैसा आखिर है कि उसके बाद कुछ नहीं। वो बग़ैर इब्तदा के अव्वल है, वो बग़ैर इंतहा के आखिर है। वैसा हुक्मरान है कि उसकी हुक्मरानी की कोई हद नहीं है। वैसा मालिक है कि उसकी मुमलिकत की कोई सरहद नहीं है। वही बाकी है, वही काफ़ी है, वही शाफ़ी है। दुआएं वही इस्तजाब करता है, बीमारों को शिफा वही अता फरमाता है। उसी की राजधानी है, तमाम शानो शौकत व ज़ेबाई उसी को सदावार है। सजदा उसी माबूद बरहक को है। वैसा कायम कि उसकी हुकूमत किसी सल्तनत की मोहताज नहीं है। वैसा दायम कि ज़मीन व ज़मा मकीन व मकान से मुमय्यज़ व मावरा है उसका मकाम। वो हमेशा से था, वो हमेशा से है और बस हमेशा के लिए उसी को ही रहना है। वो करीम है, इतना करीम है कि गुनाह देखने के बावजूद रहमतें कम नहीं करता। वो ऐसा समी है कि उसे सुनने के लिए किसी की एहतियाज की ज़रूरत नहीं है। समंदर की तह में दौड़ती हुई मछली की निदा वही सुनता है। आसमान पे टमटमाते हुए सितारे की दुआ वही सुनता है। उसी का करम है, जाहो हशमत उसी के लिए है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पत्ता नहीं हिल सकता,
پرندہ پر نہیں مار سکتا، کومپل نہیں کھل سکتی، کلی نہیں مہک سکتی۔ کچھ بھی موجود نہیں تھا، وہ موجود تھا، اسے وجود میں لے آئیں گے تو نہیں ہوگا، نہیں کر دیں گے تو ہاں بن کے آپ کے دل کے اندر سے بول پڑے گا۔ فضائیں وہی چلا رہا ہے، ہوائیں وہی مہکا رہا ہے، وہی ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں شش جہات کا نظام ہے۔ وہ دنوں راتوں ماہوں سال کا پابند نہیں ہے، لباس وہ پہنتا نہیں ہے، کھانا وہ کھاتا نہیں ہے، جسم میں وہ آتا نہیں ہے، زمانی وہ ہے نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، طائران تخیل وہاں نہیں پہنچ سکتے، کسی مائکروسکوپ کی آنکھ سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا، کسی بڑی سی بڑی ٹیکنالوجی میں بھی اس کی قدرت کاملہ کو نہیں جانچا جا سکتا کہ وہ انسان کو پیغام دیتے ہوئے متعدد بار فرماتا ہے اپنی آنکھ اٹھا، اپنا علم اٹھا، اپنی فہم و فراست اٹھا، میرے جہان کو دیکھ، آسمان کو دیکھ، ستاروں کو دیکھ، شراروں کو دیکھ، آبگینوں کو دیکھ، گوہر نایاب کو دیکھ، گوہر آبدار کو دیکھ، یہ مونگے یہ ہیرے جواہرات کو دیکھ، مشرق و مغرب کا معاملہ دیکھ، سورج کا آنا چاند کا چلنا دیکھ، تجھے کہیں فطور نظر آئے تو بتا۔ تیری آنکھ تھک کے تیرے واپس پاس آ جائے گی، لیکن تو میری بنائی ہوئے مخلوق میں کہیں فطور نہیں دیکھے گا۔ وہ معبود انسان سے مخاطب ہو کہ انسان کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں لانے کے لیے اس کے سجدوں کی وجہ سے نہیں، اس کی تسبیحوں کی وجہ سے نہیں، وہ تسبیحیں اور ہیں جن کو پڑھتے ہوئے اپنی دعا پہلے رہتی ہے تسبیح بعد میں، وہ نمازیں اور ہیں جنہیں ادا کرتے ہوئے گم شدہ چابیاں نظر آ جاتی ہیں، وہ روزے اور ہیں کہ جو 5-6 بجے انتظار کرتے ہیں کب مؤذن افطار کی اذان کے لیے نعرہ بلند کرے گا اور ہم اپنا جو بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں اسے توڑیں گے، روزہ افطار کریں گے اور آگے معاملہ بڑھائیں گے، وہ حج اور ہے۔ اب میرے اور آپ کے حج سے وہ نہیں پہچانا جاتا۔ کوئی تو ایسا ہو جس کی زبان پہ وہ علی ہو اور دل میں یہ علی ہو۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ جائے؟ کس کی جرت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے؟ کوئی بڑے سے بڑا مفتی، کوئی بڑے سے بڑا مفسر، کوئی بڑے سے بڑے شاہ صاحب، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ربوبیت کے آگے جھکنے والی جبینیں اتنی بلند ہیں۔ جسے علی کا سجدہ ہو اسے میرے اور آپ کے سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کی بارگاہ میں 14 سجدے ہوں اور سجدے ایسے سجدے کہ جو زیبا ہوں۔ دیکھیں میں اور آپ، میری اور آپ کی جبین محتاج سجدہ ہے کہ ہم جھکیں گے تو ہماری جبین کا وقار بنے گا۔ یہ وہ ہیں کہ سجدہ منتظر ہے کہ یہ جھکیں تو میری عزت میں اضافہ۔ توجہات رکھتے ہیں؟ پھر کون ہے؟ اس کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھیے۔ آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی، آپ روز گھر بناتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ زمین کا ماں کا سینہ چاک کرتے ہوئے آپ نے کس طرح سے اپنی بڑی بڑی اینٹیں لگا کے، بڑا بڑا سریا لگا کے، بڑے بڑا سیمنٹ لگا کے، بڑے مزدوروں کو لگا کے، بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ سے آپ نے نقشہ بنایا اور دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھا میں نے کتنا بڑا گھر بنا لیا، میں نے کتنے سنگے مرمر لگا لیے۔ ذرا سی ہوا چلی، ذرا سی زمین نے انگڑائی لی اور آپ کا وہ سارے کا سارا گھر وہ پڑا ہوا۔ ذرا بارش تھوڑی سی زیادہ آئی، ذرا سا سیلاب آیا اور آپ کے گھر کا نام و نشان نہیں۔ کہاں ہے تیرا گھر؟ بتا کہاں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ اور جو اس نے گھر بنوائے ہیں کتنی مثالیں دی ہیں اس نے۔ آپ کا گھر زیادہ گرمی ہو جائے تو ٹھنڈک کا سامان کرنا پڑتا ہے، زیادہ سردی ہو جائے تو گرمی کا سامان کرنا پڑتا ہے۔ اس نے مثال دینے کے لیے آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے کیڑے سے گھر بنوا لیا ہے، 6 دیواریں بنوائی ہیں، گرمی میں پگھلتا نہیں ہے، سردی میں سکڑتا نہیں ہے۔ شہد کی مکھی کے چھتے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر کا میٹر لے کے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں کون پڑی نظر آ جائے گی، کہیں نہ کہیں کچھ مرلہ کم ہو گیا ہوگا، کہیں نہ کہیں انچ ادھر سے ادھر ہو گیا ہوگا، لیکن اس کی بنائی ہوئی دیکھیں 6 دیواریں ہیں، ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہے۔ اور بڑا کمال ہے اس کی، کمال قدرت کیا ہے کہ میں اور آپ کتنے گن مین رکھ کے سوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں پہ زندگی تمام ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ کبھی چڑیا کے گھونسلے میں دیکھا ہے بڑے اطمینان سے ہوا کے ساتھ ہلتی ہوئی شاخ پہ کتنے مطمئن ہے کہ وہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے
کہ تیرے وجود کا نام و نشان نہیں تھا. ہم نے تجھے نطفات امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے اور ہم نے تجھے راہ حق کی سبیل دی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو شکر کر رہا ہے کہ کفر کر رہا ہے. اور کلمہ استرجاع جب آئے گا تو تو نے لوٹ کے تو ہمارے پاس آنا ہے، ہم تجھ سے پوچھیں گے بتا کیا لے کے آیا ہے، کہاں تیری نمازیں، کہاں تیرے روزے، کہاں تیرے حج، کہاں تیری زکوٰۃ، کہاں تیرا خمس. تو بڑا علم کسبی اور واہب علم کے مابین پھنسا رہا، بڑے چھوٹے کی تمیز کیے بغیر اپنی آنکھوں کو اٹھاتا رہا. 10 کتابیں تو نے کیا پڑھ لی، تیرا علم جو ہے، تیرا علم کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کے پاس کبھی دیکھ کے بتا. میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں، یہی میرا مزاج ہے اور اسی سے بات جلدی جلدی آگے چلی جائے گی. آپ اپنا ہاتھ پکڑی ذرا، دیکھیے دیکھیے میرے صاحبان، دیکھیے اپنا ہاتھ، دیکھیے آپ کا ہاتھ ہے نا آپ کے بازو کے ساتھ ہے. دیکھیے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے اور قریب کیجئے، ذرا اور قریب کیجئے، اور قریب کر لیجئے. جتنا ہاتھ آپ کے قریب آ جائے گا آپ کی نظر دھندلا جائے گی. ایسا ہی ہے نا، بلر ہو گئی آپ کی نظر. کمال ہو گئی ہے، کمال ہو گئی ہے. حسین کی مجلس یونیورسٹی کا درس ہے. انسانیت کو خدا شناسی سکھاتا ہے حسین. انسانیت کو کہ تمام علوم اپنے مدارج کو پرے رکھتے ہوئے آؤ، جہاں جوتے اتار کے آؤ اور آؤ تمہیں پتہ چلے کہ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے. بندگان خدا کہ جب تم اپنے وجود کے ساتھ اپنے ہی ہاتھ کو جتنا قریب کرو گے نہیں سمجھ پاؤ گے. آنکھ تمہاری، چہرہ تمہارا، بدن تمہارا، وجود تمہارا، روح تمہاری، ہاتھ تمہارا. روز تم 20 مرتبہ دیکھتے ہو تو دیکھو اور قریب کرو. جتنا قریب کر رہے ہو نہیں دیکھ پاؤ گے. اپنا ہاتھ سمجھ نہیں پا رہے، پر جو اللہ کا ہاتھ ہے اس پہ سمجھنے میں چل پڑے. اپنا ہاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ پروردگار کائنات کے تمام حمد فقط اسی کو سزاوار ہے. سجدہ، مسجد کا سجدہ اور ہے، مدرسے کا سجدہ اور ہے، مقتل کا سجدہ اور ہے، پانی پی کے سجدہ اور ہے، اپنے گھر کا سجدہ اور ہے، میلوں دور سجدہ، اور ایسا سجدہ کہ خداوند بزرگ و برتر کے تمام ملائکہ کا مرکز سجدہ ہے. وہ سجدہ کہاں سے ملے گا؟ وہ حسین کی مجلس سے ملے گا، جہاں پہ میکائیل ہے، جبرائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہیں، اور منتظر اس بات پہ نہیں ہیں کہ میں اس کی روح قبض کر لوں. نہیں، اس بات کے منتظر نہیں ہیں. اس بات کے ضرور ہوں گے کہ یہاں سے اٹھ کے جائے گا تو پھر روح قبض کروں گا. کس کی جرت ہے کہ وہ زندگی کی سانسوں کو لے لے؟ کیونکہ جس کی مجلس ہے اس نے زندگی اور ممات کے تمام مدارج کو ہی بدل کے رکھ دیا. جو زندہ رہے وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے ہیں، اور خدا نحاس سے جنہیں مارا گیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. بتائیے کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام حسین ابن نمیر رکھا ہو، کوئی ماں اپنے حرملہ کا نام رکھی ہو، کوئی کہہ رہی ہو، کیوں نہیں رکھ رہی؟ زندہ تھے نا، مر گئے. لیکن ہر جگہ دیکھیے کوئی محمد حسین، کوئی غلام حسین. درود و سلام صاحبان محمد و آل محمد کے لیے جلائے کے درود و سلام ہے. صاحبان عزت و شرف، پروردگار آپ کو شاد و فرحاں رکھے. مجھ جیسے طالب علم کو آپ نے دعوت دے لی اور میں سمجھ رہا ہوں میرے لیے باعث شرف ہے کہ قدیم مدرسے میں بات ہو رہی ہے. مجلس دراصل تہذیب کے تمام مدارج میں اپنے آپ کو منتقل کر کے آدمی سے انسان اور انسان سے فخر سلیمان بننے کا درس ہے. کائنات میں کائنات میں کوئی جلسہ ایسا نہیں ہے، کائنات میں کوئی لیکچر ایسا نہیں ہے، کائنات میں کوئی بک ایسی نہیں ہے، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، کائنات میں کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ جو ایک ہی پلیٹ فارم پہ دنیا کا علم بھی دے رہی ہو، دین کا علم بھی دے رہی ہو. بچہ جاتا ہے اسکول کالج میں، اس سے پہلے اگر آپ چاہیں جی عالم بنانا، ہم نے گھبرائے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ چونکہ مدرسے کا ماحول ہے تو میں ایک آدھ بات کر کے میں بزرگوں آگے چلوں گا. مالکہ کو سلامت رکھے. ہمیشہ بچے نے کہہ دیا بھائی میں نے اب بابا میں نے علم سیکھنا ہے دین کا، میں دل میں مولانا بن جاؤں. اب آپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور لے گئے اسے درس میں، مولانا اس کو پڑھا دیجئے، اسے قرآن سکھا دیجئے. آپ حافظ بنا رہے ہیں، حسین محافظ بنا رہا ہے. سو تو نہیں جائیں گے؟ اس لہجے سے ذرا سن لیں، لطف آئے گا انشاءاللہ العزیز. بچے کو آپ نے چھوڑا اور آپ گھر آ گئے، بچہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ. مہینے بعد آپ گئے، 2 مہینے بعد گئے، 6 ماہ کے بعد گئے. پوچھا ہاں بھائی میرا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے؟ صحیح پڑھ رہا ہے بھائی، کیا پڑھے بتاؤ. تو وہ کھڑا ہو جائے گا، ابا یہ الف فتح ہے، یہ کسرہ ہے، یہ مکسور ہے، یہ مفتوح ہے، یہ مضموم ہے، یہ واولین ہے، یہ یائلین ہے، یہ یائے مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے.
یہ شاد آ جائے تو اتنا اسے تشدید کر دیتے ہیں، یہ ساکن ہو جاتا ہے، یہاں پہ زیر آ جائے تو اتنا یہ نیچے ہو جاتی ہے، یہاں پہ زبر آ جائے تو اتنا یہ متشدد ہو جاتی ہے۔ ہم مولانا سے پوچھیں گے ہم نے بچوں کو بھیجا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، اور آپ نے بچے کو کن بھول بھلیوں میں گم کر دیا کہ وہ سارا بھیا صرف میں گم ہو کے رہ گیا۔ تو مولانا یہی کہیں گے نا، دیکھیے یہ تجوید ہے، اور تجوید قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آپ کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کروں گا، گھبرائیے مت، بھٹکیے مت، بچے کو معصوم رہنے دیجئے، اسے قرآن سمجھائیے، اسے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی مت کیجئے۔ کیوں؟ اسے یہ سمجھائیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تجوید کی ضرورت ہے، اور ایمان کو سمجھنے کے لیے کل ایمان کی تشدید کی ضرورت ہے۔ میں مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں گا، مثال دے کے آگے بڑھوں گا آج۔ نریندر مودی اگر کہ مجھے قرآن پڑھنے دیجیے تو کیا نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ اسے ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو جتنا مرضی پڑھتے رہیں، جس کے اندر ایمان نہیں ہے اسے قرآن فائدہ نہیں دے سکتا۔ قرآن صامت ہے، حد ہو گئی۔ جو کتاب یہاں کافی نہیں ہے وہ خدا کے سامنے کیسے کافی ہو جائے گی؟ توجہات رکھتے ہیں صاحبان؟ نظام ہے، اس نے کائنات بنائی، اس نے آپ کو بھیجا، مجھے بھیجا، اور میں اکثر میرے بزرگوں کہتا ہوں ہمیں بھیجنے کے ساتھ ہمارے بھیجے میں کسی کو بھیجا، اور ساتھ یہ سند لگا کے بھیجی، جسے میں نے بھیجا ہے یہ تیرے بھیجے میں رہا تو تو میرا بھیجا ہے، ورنہ تیرا بھیجا بھی کسی کام کا نہیں۔ اس کے بنائے ہوئے اور میرے آپ کے بنائے ہوئے اور میرے آپ کے بنائے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے کو نہ موت آتی ہے۔ میرا آپ کا بنایا ہوا پانی کا محتاج، کھانے کا محتاج، 10 بندے اٹھ کے عزت کریں محتاج، ایسا ہی ہے نا؟ بڑی بڑی نیم پلیٹس لگی ہوئی ہیں، فلاں 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 نیم پلیٹ، یہ جناب چودھری صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، مخدوم صاحب ہیں، باجوہ صاحب ہیں، یہ کون ہے؟ گرین کلر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے جناب، یہ سرکاری دفتر ہے۔ بھائی اپنی سرکاری دفتری تمام کتب کو اٹھا کے لے جائیے نیم پلیٹ۔ آئیے حسین کے مجلس میں، نیم پلیٹ کیا لگی ہوئی ہے؟ امام بارگاہ ہے، غازی یہاں ملیں گے، اصغر یہاں ملیں گے، آئے ماں آپ کو یہاں ملیں گے۔ صلوات پڑھ لیں آل محمد کی ذات کو۔ وقت بڑا مختصر سا ہے، بس حاضر سنتے جائیے۔ تو کیوں بھیجا ہے؟ آئے رنگ کے چلنا شروع ہو گئے، رنگتے رنگتے اٹھ کے اٹکیلیاں کرنا شروع ہو گئے، اور اٹکیلیاں کرتے کرتے دوڑنا شروع ہو گئے، دوڑتے دوڑتے ضعیفی آ گئی، ضعیفی کے بعد وہی پاؤں ہیں، وہی زمین ہے، وہی قد و قامت ہے، وہی گھر ہے، وہی گلیاں، وہی محلے۔ کون ہے جو شک میں مادر میں بہم آپ کا خیال رکھ رہا ہے؟ اور کون ہے جو آپ کی بوڑھی ہوتی ہوئی راحمہ شیخ القبیر بنتا ہوا آپ پہ کرم فرما رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے آپ سے اور مجھ سے؟ چاہتا یہی ہے کہ جو میں نے بھیجے ہیں ان کی معرفت حاصل کر، ان کے دروازے سے ہوتا ہوا میرے دروازے تک آ، ورنہ یہ عبادتیں ساری کی ساری زائل ہو جائیں گی بغیر معرفت۔ اگر تو آئے گا، اور جس کی معرفت ہم سب پہ اس وقت میں واجب ہے، وہ قائم ہے تو نظام جہان قائم ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ دو چار جملے مجھے کہنے، اور اس کے بعد آج کی جو شب ہے اس کے حوالے سے پھر کچھ آپ اجازت دیں گے تو مصاحب کے ضمن میں ذاکر صاحب آپ کو مفصل انشاءاللہ فضائل مصاحب سنائیں گے۔ امام ہیں بلا شک و شبہ ہے، نمائندے کس کے؟ اس معبود برحق کے نمائندے ہیں۔ کیسے غائب ہیں؟ بھئی جیسے وہ غائب ہے، کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بات ہے خالص میرے بچوں کے لیے جو اسکول کالج کے بچے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے وہ آئیں نہ آئیں ان کی مرضی ہے، ہمیں سروکار ہے اپنے معاملات سے۔ میں سیالکوٹ سے چلا، قاضی بھائی مجھے خط لکھیں کہ حسن بھائی اب سیالکوٹ سے آ رہے ہیں، سپورٹس کا شہر ہے، وہاں سے فٹ بال لیتے آئیے گا، اور میں آؤں نہ فٹ بال بھیج دوں۔ میں کہوں جناب سنیں، نیٹھڑی میں کوئی بڑے حکیم صاحب رہتے ہیں، وہ آنکھ کا سرما بڑا اچھا بناتے ہیں، یہاں سے سرما چلے جائے تو مجھے حکیم سے کیا سروکار؟ میرا سرما پہنچ گیا نا۔ ہم اللہم عجل ولیک الفرج کی دعا کے ساتھ کہتے ہیں مولا میرے پاس رزق نہیں ہے، رزق آ جاتا ہے۔ نظام جہاں چلتا ہوا اس بات کی دلیل ہے نا کہ قائم موجود ہیں تو نظام جہاں چل رہا ہے نا، وغیرہ تو سب تہو بالا ہو چکا ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھ رہے ہیں مجھے اور آپ کو، اس کی تمثیل لیجیے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول کالج میں بھیجتے ہیں اور مسلسل انہیں چھوڑنے بھی جاتے ہیں، ایک ہی کمرہ جماعت ہے، ایک ہی کلاس ہے، اور ایک ہی اسکول ہے، ایک ہی چار دیواری ہے، ایک ٹیچر آپ کو پڑھانے والا ہے، آپ اس سے پڑھ رہے ہیں، میرے نوجوانوں اسے پڑھ رہے ہیں۔ وہ آپ کو کہتے ہیں ٹرم ٹیسٹ آ گئے آپ کے،
اب کر لیتے ہیں. اینول ایگزامینیشن سے پہلے آپ کو ایک ڈیٹ شیٹ دیتا ہے. بس ڈیٹ شیٹ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ پرچے کا نام یہ ہے, کل نمبر اتنے ہیں, لیکن جو زندگی کا پرچہ خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ کو کل نمبر نہیں بتایا. اس نے یہ نہیں بتایا کہ وقت کتنا ہے, کبھی بھی چھین لے گا. اور ساتھ میں بتایا کیا ہے کہ اگر تم ان تدبیروں کے مطابق حل کرتے آؤ گے تو شاکرن میں کر دوں گا, ورنہ کفورا والوں میں تمہاری حاضری لگ جائے گی, فیل ہو جاؤ گے تم یہاں بھی آگے بھی. اب بچہ ایک ہی ہے. اب ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیے آپ کے بچے نے پوچھا استاد جی, ماسٹر صاحب, لیکچرر صاحب, مجھے یہ میتھ کا سوال نہیں آ رہا. وائٹ بورڈ پہ وہ فارمولا بدل دے گی کہ بیٹا ایسے کر لو, گھبرا گئے بیٹا, ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو. آپ کہیں گے میم مجھے پھر نہیں سمجھ آ رہی. اچھا کل بتا دیں گے. پورے 11 مہینے اسی ایک کلاس روم میں ایک ہی ٹیچر آپ کو 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ بتائے گی, ہے نا. اب آپ کے ہاتھ میں اس نے اینول ڈیٹ شیٹ تھما دی. اب ہم ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ وہی ہے. بچہ کھڑا ہوا, میم یہ سوال مجھے نہیں آتا. میم آگے سے کیا کہے گی؟ استاد کیا کہے گا؟ بیٹھ جاؤ, اب میں تمہیں نقل نہیں کرنے دوں گا. آپ آگے بڑھیے. محترم استاد محترم, آپ نے پورے 11 مہینے ہم نے دیکھا, بچے نے پوچھا, آپ نے کہا گائیڈ لے لو, ہیلپنگ بک لے لو, کی بک لے لو, یہ فارمولا بدل لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اب کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ کہیں گے اب ہے, وہ تھیوری کا وقت تھا, اب ہے پریکٹیکل کا وقت. اگر یہاں اس نے نقل سے کام لیا, عقل سے کام نہ لیا, تو یہ پروموٹ تو کر دیا جائے گا, لیکن پروموٹ کیا ہوا کہیں نہ کہیں رکے گا بھی, بھٹکے گا بھی, پھنسے گا بھی, کسی سے مسئلہ پوچھے گا بھی. ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دے اگر یہ نہ ہوتا تو میں مر گیا ہوتا. تو بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ کیوں نہیں بتا رہے؟ کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ استاد محترم کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی 11 مہینے ہم نے مسلسل پڑھایا. اب آپ جو آٹو میں چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں نا, سنیے وہ کیوں نہیں آ رہے. پیپر دیا ہوا میرے اور آپ کے ہاتھ میں انہوں نے کہ 11 میرے ابا و اجداد تمہیں تھیوری کرا کے پریکٹیکل کرا کے گزر گئے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کون نقل کر کے کر رہا ہے, کون عقل کر کے کر رہا ہے. اور جو عقل کر کے کر رہا ہے وہ سید الشہداء کی مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کے ہی جائے گا. ایک فرمائش ہے, مجھے نہیں پتا کس نے وہ کی ہوئی ہے, مطلب میں نہیں جانتا. واٹس ایپ پہ ایک میسج اگر آپ کہیں تو بس وہ پوری کر دوں. میرے مختلف دوستان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ کہہ دیجیے گا بعد میں کہ بس وہ پتہ نہیں کیا کر گیا. پتہ نہیں کیا کر گئے والے اور ہیں. محمد و آل محمد کو ماننے والوں کو پتہ ہوتا ہے. دیکھیے پتہ ہے پتے سے, اور پتہ ہے شاخ سے, شاخ ہے ٹہنیوں سے, ٹہنی ہے تنے سے, تنا ہے جڑ سے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے پتے سے تنے سے کوئی سروکار نہیں ہے, میں تو جڑ کو ہی مانوں, تو کیا ہوگا؟ ہوا رک جائے گی, جڑ سے اس پہ خوراک پہنچنا ختم ہو جائے گی, زرد ہوگا, ہوا اسے پھینکے گی, کوئی اٹھانے والا اٹھائے گا, سیدھا جا کے کسی تنور میں پھینک دے گا. یہی فرمایا نا معصوم نے کہ یہ جو جڑ ہے یہ ہمارا نانا محمد ہے, تنا علی ہیں, شاخیں اہل بیت ہیں, پتے ہمارے شیعہ ہیں, ہمیں ماننے والے ہیں. تو جسے پتے کا پتہ ہے نا, اس کا پتہ گم نہیں ہوتا. توجہات ہیں, فرمائش پوری کر دی جائے. اس کے بعد اگر آپ کے چہرے متبسم رہے تو فضائل کی 2-4 باتیں اور, ورنہ پھر کبھی زندگی ملی, سفر ہے ایک درپیش, مالک خیر کرے گا. میرے بزرگان نے سنا, پورے 9 دن سنا, کچھ نئے چہرے بھی ہیں. چلیں میری بھی روٹی بڑھ جائے گی, آپ کی بھی بڑھ جائے گی. امام ہے امام آج کا جن کا نام ہے, آپ اور میں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, علماء سے سنتے ہیں کہ امیر ممکنات کی ایک ضرب ثقلین کی ضربتوں سے بھاری ہے. اے علی کا علی ہے, اور زین العابدین سجدہ شکر گزاری میں ہے کہ سید الساجدین ہے. اتنے حسین, اتنے کریم, اتنے نفیس کہ کیا کہنے. یقین جانیے کہ وہ آپ نے وہ فرزدق کا تو سنی رکھا ہوا ہے نا کہ وہ جب گیا تھا اور حشام نے کہا کہ یہ کون ہے, کہا تجھے کیا پتا یہ کون ہے, اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں تو حجر اسود ان کے بوسے لینے آ جائے, ہے نا. بس فرمائش پوری کرنے کی اجازت دیجیے اور میں آگے بڑھ جاؤں. مدینۃ المعاجز آقا ہاشم البحرانی کی ترجمہ ہو چکا, اس کے معجزات آل محمد کے 4 جلدیں, اس میں سے سنیے ایک آدھ بات اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں.
میرے بڑے پیارے بچوں، دنیا پوری کی پوری آپ کو کروڑ ہر روپے دے کے بھی کہے نا کہ یہ لے لو، روٹی لے لو، گھر بار لے لو، یہ سب لے لو، آل محمد کو مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ، جو اطمینان ہے نا ذکر اللہ کا، وہ یہ ان کا ذکر ہے. اور جس کی روح مطمئن نہیں ہے نا، روح ہے تو آپ ہے نا، زبان ہل رہی ہے آپ کے چہرے سے، چہرہ ہل رہا ہے آپ کے وجود سے، وجود ہل رہا ہے آپ کے دل سے، دل ہل رہا ہے آپ کا چل رہا ہے اس روح کی وجہ سے. کہاں ہے؟ نہیں نظر آتی نا، لیکن روح کا ہونا، نظر نہ آنا، نظر نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ روح ہے. میں ایک مائک میں بول رہا ہوں، مائک کے پیچھے چلتی ہوئی ایک تار ہے، تار کے اندر 2 تاریں ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں آپ کے ایمپلیفائر سے، وہاں سے وہ زیادہ کریں کم کریں پتہ چل جائے گا کہ بھئی پیچھے کو بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے ایک اور وائر پکڑی ہوئی ہے، وہ مین وائر سے متصل ہے، وہ گریڈ اسٹیشن میں لگی ہوئی ہے. میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں نے گریڈ اسٹیشن کا، آپ کو نہیں پتا، فیصل آباد سے آ رہی ہے، جڑم والا روڈ سے آ رہی ہے، جہاں سے بھی آ رہی ہے، اسپیکر کا بولنا، آواز کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو 2 تاریں آ رہی ہیں نا، ایک نیگیٹو کی ایک پازیٹیو کی، ایک جلال کی ایک جمال کی، آواز اس کے کان تک ہی پہنچے گا کہ جو اس آواز کو سنے گا. یہاں پہ آواز بلند ہوگی، کوئی کہے گا یہ کیا اونچی اونچی بولنا شروع ہو گئے، آواز دھیمی ہوگی، یہ کیوں اتنا دھیمے بولنا شروع ہو گئے. یعنی جس کے ظرف کا فیوز جتنا ہے اتنا وہ گریڈ اسٹیشن سے آنے والی ان دونوں تاروں سے چلنے والی آواز کو پہچانے گا. اب یہ دونوں تاریں دنیا اور آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اس کے نور کے مرکز کی 2 تاریں ہیں. جلال کا مظہر علی ابن ابی طالب ہے، جمال کا مظہر محمد مصطفیٰ ہے. اب حسین کی مجلس میں دونوں کا تذکرہ سن کے کسی ایک کے تذکرے میں اگر کسی نے کہا نا یہ کیا علی علی کر رہے ہو، یہ کیا صرف نبی نبی کر رہے ہو، تو ظرف کا فیوز اڑ جائے گا. اپنے ظرف کے فیوز کو سنبھال کے رکھیں. روٹی ہے اور اسی چوتھے امام کے تصدق توسط سے روٹی ہے. بس میں آگے بڑھ جاؤں گا اسی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے. مولا کی بارگاہ میں آ گیا، جو میں کہنے آیا تھا وہ بالکل ہی نہیں کہہ پایا. پھر کبھی صحیح تھوڑا تھوڑا ہے نا، طالب علمہ نہیں ہے نا، سارے معاملات جو آل محمد کے تصدق سے ہیں. بندہ آ گیا مولا کے ماننے والا، مولا میرا سلام. آسم نے فرمایا ہمارا بھی سلام. کہنے لگا مولا ایک سوال ہے. فرمایا بتاؤ کیا سوال؟ کیا مولا قرض ہے اور وہ ادا کرنا ہے. آسم نے فرمایا ہم دعا کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. واپس نکلا، سامنے سے ایک منافق آ گیا، اور منافق آ کے کہنے لگا کیا ہوا؟ کیا کچھ نہیں ہوا. کہ نہیں بتاؤ کیا لینے گئے تھے؟ کہ میں مولا سے ملنے گیا تھا. تم نے کیا سوال کیا؟ کہ میں نے سوال کیا. مولا نے کیا دیا؟ مولا نے کہا دعا کریں گے. اس کے چہرے پہ تھوڑا طنز آیا منافق کے. جو غیرت مند مرید ہوتا ہے نا، وہ اپنے پیر کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا. شرط غیرت مند ہونا ہے، لیکن پیر میں بھی پیری ہونی چاہیے نا. وہ عمر کی پیری نہیں ہونی چاہیے، پیری ہونی چاہیے، بزرگی ہونی چاہیے ان میں. فوراً واپس گئے گا، مولا میرے سلام. مولا نے فرمایا ہمارے سلام. کیا ہوا؟ بڑا متغیر چہرہ. مولا وہ فلانا جو بندہ ہے نا، اس نے مجھے تانا دیا ہے. مولا نے فرمایا اچھا. مولا نے اپنے خادم کو بولا بتاؤ کہ آج کے جو ہمارا افطار کا سامان ہے اس میں کیا ہے؟ اب یہاں ایک کا ایک بھی ہے، 2 بھی ہیں. چونکہ ہم سارے روٹی کے چکر میں ہیں، ہم زیادہ لے لیتے ہیں، ہم 2 روٹیوں کی بات کر لیتے ہیں. معصوم نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا مولا 2 روٹیاں ہیں. مولا نے فرمایا لے آؤ. روٹیاں آئیں اس کے سامنے. اس نے دیکھا بڑی سخت سی، مطلب 2-3 دن پرانی روٹیاں. ذائقہ کرتے پھرتے نا اپنے ماں باپ کے سامنے. مزہ نہیں آیا؟ بتاؤ مزہ کیا ہے، ڈیفائن کرو. بہت مزہ آیا. ڈیفائن کرو کتنا مزہ آیا. تو جسے تم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے وہ مزہ کیا ہوا؟ زبان کا کون سا حصہ؟ اب سائنٹیفکلی کہہ دو گے کہ فلانا حصہ، درمیان والا حصہ، پچھلا حصہ. نہیں، وہ مرچ مسالہ الگ سے چاول منہ میں ڈالو، مرچیں ڈالو، پانی ڈالو، تمہیں الگ پتہ جائے. وہ ماں کے ہاتھوں کی برکت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ماں، اور ماں تمہارا وسیلہ ہے، اور اس کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا، اس جنت کا دروازہ ہے تمہارا ابا. ہاتھ ہو گئی. تمہاری جنت تمہارے ابے کے ہاتھ میں ہے. یہاں تمہارا ابا تمہیں آگ کر دے تو تمہیں گھر میں کوئی نہیں گھسنے دیتا. اور نبی اگر فرما دے یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں، آج تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے رہا، کل اپنے اصل گھر میں کیسے گھسنے دے گا؟ امام نے فرمایا یہ لے لے. اس نے لی، آنکھوں پہ لگائی، چوما، باہر نکلا. اب سوچتا جا رہا ہے کہ روٹیاں قرض کیسے ادا ہوگا، وہ بھی پرانی روٹیاں.
کوئی سوچتا نا کہ گندم کہاں سے آئی ہوگی، یہ کن ہاتھوں نے گوندی ہوگی، کیا پتا انہیں ہاتھوں نے گوندی ہوگی جنہوں نے آدم کا پتلا خمیر کیا ہو۔ وہ روٹی کے ساتھ لے کے سوچتا جا رہا تھا، دل میں خیال آیا، میرے خاموش سامعین، دل میں خیال آیا۔ خیال کیا آیا کہ مچھلی کھاؤں آج، زحمت تمام ہو گئی، مچھلی کھاؤں۔ مچھلی والے کے پاس کیا، میرا سلام، اس نے کہا میرے بھی سلام۔ کہا بھائی کیا ہے، کہا مچھلی چاہیے، اس نے کہا پیسے دو، کہا پیسے تو نہیں ہے، کہا مچھلی بھی نہیں ہے۔ ایسے کہا یہ روٹی ہے، یہ لے لے۔ اس نے روٹی دیکھی، الٹ پلٹ کے دیکھی، یہاں کی ہوتی تو پہچانتا۔ اس نے کہا یہ تو بہت بوسیدہ ہے، یہ تو بہت پرانی ہے، تو کیا کروں، یہ اس کی تو مچھلی نہیں آئے گی۔ اس نے کہا تم جیسی بھی ہے، تھوڑی موڑی سی ہے، لے لو، مجھے دے دو، مجھے مچھلی دے دو۔ اس نے بھی ایک بوسیدہ سی مچھلی اٹھائی، کہا لے لو۔ مچھلی پکڑی جا رہا تھا، خیال آیا مرچ مسالہ تو ہے نہیں، اب کریانہ شاپ پہ گیا ہوگا، بھائی میرا سلام، کہا میرا بھی سلام، کہا بھائی تھوڑا سا نمک دے دیں، کہا پیسے دو، کہا پیسے نہیں ہے۔ اس نے سوچا روٹی دی تھی، مچھلی لے لی تھی، روٹی دیتا ہوں اور یہ لے لیتا ہوں، مرچ مسالہ لے لیتا ہوں۔ روٹی دی، مسالے لیا، گھر میں آ کے بیٹھا، مچھلی کو دھویا، قرض معاف کرانا تھا نا، پیٹ چاک کیا۔ جیسے ہی پیٹ چاک کیا، اتنی روشنی، ایسا نور کہ کمرہ روشن ہو گیا۔ فوری طور پہ کھڑکیاں دروازے بند کیے ہوں گے نا، آ کے بیٹھے تو کیا دیکھتا ہے، ایک ہیرا، ایک موتی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے نکلا، سیدھا کے جوہری کے پاس۔ یار اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے پرکھا، اس نے کہا کہ میرے پاس اس کی قیمت کل تو نہیں ہے، تیرے گھر میں جتنا بھی سامان ہے جس میں تو قیمت بھر کے لے جائے وہ بھی لے جا، مجھے غلام بھی بنا لے تو بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تھوڑا خیال کریں گے، تھوڑا میرا ساتھ دیں گے، سلامت رہے مولا۔ شیخ سنی دوستو توجہات کا ڈالے، یہ مونگا واپس گھر لے آیا، واپس لے، سیانہ تھا، دنیا کے جوہری نے یہ قیمت لگائی تو اصل جوہری آ کے رکھ دیا، ڈھانپ دیا۔ اب متذبذب ہے، پریشان ہے، ورطہ حیرت میں ڈوبا ہوا ہے، ششدر ہے، یہ کیا ہوا؟ سوچ بھی رہے منافق نہیں کیا کہ یہ ہوا اتنی سیانی کیسے ہے کہ یہ باہر ہوئی باتیں اندر کیسے پہنچا دیتی ہے؟ سیانی ہے ہوا، نہیں سیانی؟ آئے دری، چلیے میں کچھ توجہ میری جانب رکھیں گے، تبرہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ برات کا اعلان ساتھ کریں۔ ان کے دشمن سے ہے دوستی، ان کا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا۔ اپنی کیا دوستی، اپنی کیا دشمنی، دوستی دشمنی ان سے منسوب ہے۔ یہ سب جعفر شہید کے جملے ہیں۔ واپس آئے روٹی پہ، ابھی بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ دروازہ پہ دستک ہوئی، باہر گیا، سلام، کہا میرا بھی سلام۔ کہا کون ہے بھائی؟ کہا میں وہ مچھلی والے کی دکان سے ہوں، تو کیا کروں؟ کہا وہ کہہ رہا مچھلی دے دو۔ اس کا مچھلی دے دو، کہا وہ تو میں نے کاٹ دی، کہا کھائی تو نہیں نا؟ کہا نہیں کھائی۔ کہا جیسے بھی ہے اس کا تو نے ملیم میڈ بھی کر دی، مسالہ بھی لگا دی، جو بھی کر دی، جیسے بھی ہے دے دے۔ اس نے اندر سے مچھلی پکڑی، اس نے کہا لے لے۔ اس نے اپنی ابا کے دامن میں سے روٹی نکالی، اس نے کہا یہ روٹی تمہاری واپس، مچھلی واپس۔ اب آ کے بیٹھا ہے، دیکھتا ہے روٹی کو بھی، پریشان بھی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر ابھی وقت گزرا، پیروں نے ہستی پلٹا، کروٹ نے کروٹ لی، دروازے پہ دستک ہوئی، پھر گیا اور جا کے کیا دیکھا، سامنے وہ کریانے والا ہے۔ سلام، ہمارا سلام۔ کدھر بھائی؟ یار میرا نمک واپس کر دے۔ وہ کیوں؟ بھائی مجھے نہیں چاہیے تمہاری روٹی، یہ پکڑو روٹی۔ اب دونوں روٹیاں واپس آ گئیں، مچھلی اپنی جگہ پہ چلی گئی۔ خدا کرے کہ آپ ایسے ہی مسکراتے ہوئے چپ رہیں۔ دونوں روٹیاں واپس آ گئیں اور نمک واپس چلا گیا۔ کیمسٹری، فزکس، اب کیمیکل ریئیکشن کمپاؤنڈز میں سائملٹینیسلی آئی ٹی کی C++ لینگویج میں پھنسے ہوئے میرے نوجوانوں، یہ دیکھو یہ کیسی لینگویج ہے۔ جیسے ہی دونوں روٹیاں ساتھ میں لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، شجر ہے، پریشان ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ یار رک کے ایک جملہ کہہ دوں۔ ایک شخص نے میرے ممکنات سے سوال کیا، مولا کیا آپ کا اللہ اس چیز پہ قادر ہے؟ آپ کا خدا قدرت رکھتا ہے؟ رنگ ساز تھا وہ۔ آپ بھی مزدوری کرتے ہوں گے نا، سوچتے ہوں گے اس رنگ میں یہ ملا دیں تو یہ بن جاتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں کہ جن کی مجلس ہے وہ انہوں نے پوری کائنات کا علم اپنے دروازے سے تقسیم کیا، کوئی لینے تو آئے، ابو جہل کی نسل سے نہ ہو، یہ شرط ہے۔ معصوم نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کیا تمہارا پروردگار اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ سارے رنگوں کو ایک جگہ پہ سمیٹ دے، سمٹے بھی ایک جگہ پہ رہیں اور الگ الگ بھی رہیں؟ امام نے مسکرا کے فرمایا تو نے کبھی مرغا دیکھا ہے؟
ہضم کر گئے ہیں آپ. اللہ نے سارے رنگ اسی کے اندر میں سمیٹ دیے ہیں ایک میں ہی, لیکن الگ الگ رکھے ہوئے ہیں. روٹیاں لے کے سوچ رہا تھا, پریشان تھا, جیسے اب فضائل سن کے سوچنے اور پریشان ہونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ویسے پریشان تھا, اور ہیرے کو بھی دیکھ رہا تھا. تیسری مرتبہ دستک ہوئی, دستک پہ زحمت ہے تمام فضائل کی. جیسے ہی باہر گیا سامنے مولا کا خادم تھا, نوکر تھا, سرکار علی بن الحسین علیہ السلام کا. کل کا میرا سلام, کا میرا بھی سلام. کہا خیر ہے تو میرے دروازے پہ آ گیا؟ کہاں؟ وہ امام فرما رہے ہیں کہ روٹیاں واپس کر دے, تیرا کام ہو گیا. روٹیاں ہمارے لیے ہیں, وہ روٹیاں ہمارے لیے. آپ شب زندہ دار بننا چاہتے ہیں, آپ عابد بننا چاہتے ہیں, آپ علم چاہتے ہیں, حلم چاہتے ہیں, فہم و فراست چاہتے ہیں, توحید شناسی چاہتے ہیں, معرف جاننا چاہتے ہیں دین کے, الہی پرتو کا عکس بننا چاہتے ہیں, نیابت الہیہ میں چلتے ہوئے سمجھنا چاہتے ہیں, تو آئیے اس دروازے پہ جھکیے, اس دروازے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. مجلس حسین دراصل دنیا کا واحد درس ہے کہ جو آپ کے بدن کی خوراک کا بھی سامان مہیا کرتا ہے, آپ کی روح کی تمام سامان بھی ہاں مہیا ہیں. کبھی آپ نے سوچا کیسے کیسے اسباب مہیا کر دیے مجلس حسین نے, کہ اگر تمہاری آنکھ میں سے ایک قطرہ, اگر تمہاری آنکھ میں سے ایک اتنی نمی بھی آ گئی کہ اس سے مچھر کا پر گیلا ہو سکے تو گھبراؤ نہیں, تمہاری نجات ہو گئی. کبھی سوچا آپ نے؟ آپ جو سانسیں لے رہے ہیں یہ کسی چوک بازار میں بھی تو ہو سکتی تھیں, لیکن آپ حسین کے مجلس میں آ گئے. کیوں آئے؟ شب شہادت سید سجاد زین العابدین. امیر ممکنات کا فرمانا انا نقطہ تحت الباء, اور انا اب بھی تو ہے. مولا فرماتے ہیں میں وہ نقطہ ہوں جو بین العبد والمعبود ہے. ذرا کبھی توجہ کیجیے, علی کا علی بیٹا, وہ کیسی عبادت ہے کہ جو عابدین کی زینت ہے. کون؟ میں اور آپ جیسا عابد, وہاں کیسے کیسے عابدین کھڑے ہیں. میں بس ایک روایت کے جملے کہوں گا اس ضمن میں تاکہ میرا حصہ ہو جائے, پر ایک شہزادی کو حضور کچھ نظرانہ مصاحب کا اجازت دیجیے. میرے نوجوانوں, میں اور آپ, میرے بزرگان, ہم جس امام کی رعیت میں ہیں, ہم جس کے لیے اللہم عجل ولیک الفرج کہتے ہیں, جس زبان سے کہتے ہیں, جس نگاہ سے منتظر ہیں, جس دل سے بول رہے ہیں, اسے آلودہ ہونے سے بچائیے. جس کی آنکھ آلودہ ہو گئی اس کا دل بیہودہ ہو جائے گا. اب آنکھ کی آلودگی کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی باڑی کرنے والے لوگ موجود ہیں نا یہاں پہ. کھیتی بہترین کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ سنگلاخ زمینوں پہ بیج نہیں بوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, زرخیز زمین ڈھونڈتے ہیں, پھر بیج بھی اچھا دیکھتے ہیں, پھر اسے سیراب کرتے ہیں. اپنے دل کی زمین پر معرفت امام کی زرخیزی لائیے, اور معدت کا بیج بوتے ہوئے حسین کے غم کے آنسوؤں سے اسے سیراب کیجیے. پھر یہ معرفت کی ایسی فصل تیار ہوگی جو یہاں بھی فائدہ دے گی اور وہاں بھی فائدہ دے گی. آپ ماشاءاللہ سے سفید ریش میرے سامنے بیٹھے ہوئے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کہ امام کو شام کھا گیا. اگر آپ مقتل دیکھیں, اگر آپ سید مظلوم کو دیکھیں تو کیسا ہے, جگہ جگہ پہ قتل ہو رہے ہیں علی ابن الحسین. امام کا کتنا کرم ہے کہ کربلا کو امام نے تجویز و اشاعت رکھی, اور صحیفہ زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ میں اپنی مناجات سے توحید کو پہچانوایا. کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جوان 20-25 سال کا ضعیف کیسے ہوا, آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں میں سے خون کیسے نکل آیا, آپ دیکھتے ہیں کہ بازار سے کیا سمجھتے ہیں بھائی, بازار سے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کے یہی بازار ہے نا, یہ نیٹھڑی کے بازار ہے نا, یہاں سے آپ ماں گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور بیٹی کالج وین میں بیٹھ جاتی ہے, باپ کھڑا ہوتا ہے, بیٹی بیٹھ جاتی ہے. لیکن عید کے دنوں میں بازاروں میں رش ہو جاتا ہے. اب وہی بہن اپنے بھائی سے کہے نا میں نے چوڑیاں لینے جانی ہیں, بھائی کہتا ہے تو مجھے بتا دے میں لا دوں گا, تو نہیں جائے گی. بھائی کیوں نہیں جائے گی تو؟
اس لیے کہ بازار میں بڑا رش ہو گیا ہے. میں ایک عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے, تمہاری بہن روز اسکول و کالج آتی ہے, ایک عید آ گئی اور تم نے کہا کہ نہیں باہر نہیں جانا, بھائی کوئی چچا ہے, کوئی پھپھا ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی بابا ہے, کوئی بھائی ہے, حد ہو گئی ہے. تم نے کبھی سوچا کہ تم کہتے ہو کہ بیمار, کیا بیمار, خون رویا, کیا رویا, بازار, کیا بازار, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے گھر کی, تمہارے بازار کی, تمہارے محلے کے بازار میں تمہارے اپنے لوگوں کا ہجوم ہو جائے تو تم اپنی بیٹی کو گھر نہیں نکلنے دیتے, اور جس کے ساتھ سیدہ جیسی بہن ہو, جس کے ساتھ شریقۃ الحسین جیسی ماں ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام سے کسی نے پوچھا امام کیا حال ہے؟ امام نے فرمایا شاد. زہری نے آ کے کہا امام میرے بیٹے کی شادی ہے, آ جائیے. امام کی آنکھوں میں سے آنسو روانہ ہو گئے. امام نے فرمایا جب میں عروسی کا نام سنتا ہوں تو مجھے اپنا قاسم یاد آتا ہے. مولا دریا کی سیر کو کیوں نہیں چلے جاتے؟ کہا دریا کا نام آتا ہے, مجھے چچا عباس کی شکستہ بازو یاد آتا ہے. مولا پھر کیا کیا جائے؟ مولا بازار میں چلے جائیے. مولا دل بیٹھ جائے گا, بازار اور سجاد. مولا پھر کیا کروں؟ امام نے تڑپ کے فرمایا میرے بابا مظلوم کی مجلس برپا کر. اور مجلس رکھنے والوں, اس نے مجلس رکھ دی. 2 مسندیں بنائی, ایک خطیب کے لیے, واعظ کے لیے, سوز خان کے لیے, اور ایک مسند امام کے لیے, اور منتظر رہا. لیکن مجلس شروع ہو گئی بظاہر چشم تخیل میں, امام سامنے نظر نہیں آئے. چلتا چلتا جب صدر دروازے پہ آیا تو کیا دیکھا کہ امام وہاں تشریف فرما ہے. تڑپ کے گر گیا اور قدم وہ سے گل گیا, امام میں نے تو آپ کی مسند بنائی, آپ یہ جہاں پہ عزاداروں نے نالین اتارے ہیں آپ یہاں کیوں آرام فرمائیں؟ امام نے فرمایا تجھے کیا پتا ہے حسین کو رونے والوں میں کون کون آیا ہے؟ کتنے روایات ہیں. امام ہاشتم نے, والی مشہد نے کیا فرمایا, دیبل تم ممبر پہ بیٹھو, ہم نیچے بیٹھ کے مجلس سنیں گے. دیبل مرثیہ کہو ہمارے حسین کا. عزاداروں نے مظلوم کربلا, یہ جب امام کا آخری وقت تھا امام کا نا, تو سرکار سید سجاد نے فرمایا باقر بیٹا جی بابا میرے نیچے سے یہ چٹائی کھینچ لو, چٹائی ہٹا دو. چٹائی ہٹائی گئی, مجھے نیچے لٹا دو. کہا بابا نیچے سنگریزیں ہیں. کہا مجھے لٹا دو. جب لٹایا گیا تو پتہ کیا نکلا, ہائے حسین, ہائے حسین. کہ اے میرے بابا میں نے دیکھا کہ آپ کو غسل دینے والا کوئی نہیں تھا, آپ کو میں نے کس حال میں دفن کیا. سید سجاد کو رونے والوں التجا کروں گا, آپ جن کے ہاتھوں میں کڑیاں ہیں, کبھی بازار بلا وجہ نہ جانا, کبھی شراب کے پاس نہ جانا, کبھی کسی ماں بہن بیٹے کو آلودہ نظر سے نہ دیکھنا, تاکہ وہ جو وقت کے سید سجاد جب وہ آئیں تو ہماری آنکھ میں وہ غیرت پا سکیں کہ ہاں تم روئے تھے میرے دادا کو, تم روئے تھے میری جدہ کو. مختلف روایات ہیں. ایک امام کا چاہنے والا آیا ہے, مجھے اجازت دیں گے میں 5-7 منٹ شاید زیادہ لے جاؤں اپنے وقت سے, زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے. سامنے آیا, امام کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. امام اجر رسالت لے چکے تھے, ایسے کہو نا, اجر رسالت لے کے آ چکے تھے مدینہ میں, اور اجر رسالت کی ادائیگی ایسے ادا ہوئی تھی کہ اتنی سطریں لکھی گئی تھی میرے بچوں امام کی کمر پہ معدت فی القربا کی, کہ بس آبا نظر آتی تھی اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. ابھی میرے کوئی ذاکر بھائی پڑھ رہے تھے امام موسی کاظم علیہ السلام کے مصائب. ایک عالم دین سے سنا, وہ کہہ رہے تھے, کسی نے پوچھا امام ہفتم سے, مولا آپ بھی قید رہے, مولا آپ کی قید میں اور سید سجاد کی قید میں کیا فرق ہے؟ اور امام موسی کاظم تڑپ دیے اور تڑپ کے کہنے کہ تو نے انصاف نہیں کیا. کجا موسی کاظم, کجا سید سجاد, میں 14 سال رکوع میں ہوں لیکن میں شرابی کے دربار میں تو نہیں ہوں, میرے ساتھ میری کوئی بہن بیٹی تو نہیں ہے. ایک بازار نہیں, کبھی اس دربار, کبھی اس دربار, کبھی اس بازار, کبھی اس بازار, کبھی وہاں کٹ لگا, کبھی وہاں کٹ لگا, کہیں سیدہ سکینہ, کہیں باقر العلوم, کہیں بابا کا سر ضعیف ہو گئے سید سجاد, کہیں چچا کا سر, کہیں بھائی کا سر. ہمت ہے کسی میں کو برداشت کرے؟
मजलूमियत है सैयद सज्जाद के इमाम तशरीफ फरमा है और आंखों से मिसल फरात के लहू जारी है। मेरे अजीजान शेयर सुनी दोस्तों, मौला आपके घरों के पर्दे सलामत रखे। सामने बैठा और कहने लगा, नहीं अपना रसूल अल्लाह आप इतना गिरिया करते हैं, मौला हमारे हाल पर रहम करें, हम शियान जहां आपके बगैर कैसे जिंदा रहेंगे, मौला आप क्यों इतना गिरिया करते हैं। उसने जुमला कहा मेरे नौजवान, और जुमला क्या कहा, मेरा इमाम शहादत तो आपके घर का वरसा है। इमाम तड़प गए, करबला और शाम का थका इमाम तड़प गया। इमाम ने फरमाया शहादत हमारे घर का विरसा है, लेकिन क्या दरबारों में जाना हमारे घर का विरसा है। कहने का मौला ऐसा क्या माजरा है बाजार में, मौला ऐसा क्या माजरा है करबला में, ऐसा क्या माजरा है शाम में। अब रिवायत कहती है कि इमाम ने फरमाया मैं तुझे नहीं बताता, मैं सिर्फ 3 सवाल करता हूँ, तो 3 सवालों के जवाब दे दे। अगर तूने जवाब दे दिए तो बस तो समझ जाएगा कि मैं क्यों रोता हूँ, मेरा कलेजा क्यों फट गया है, क्यों मेरे दिल पे कलाक इतना आ गया है कि मेरा जिगर फटा हुआ है। कहेगा मौला फरमाइए। इमाम ने फरमाया मुझे बताए मेरे चाहने वाले, अगर कोई 20-22 साल का नौजवान हो और उसके सामने उसके बाबा को कत्ल कर दिया जाए, तवज्जो रखेंगे मेरे नौजवान बिलखुसूस, उस पर क्या गुजरेगी। तड़प गया, तड़प के कहने का मौला मुश्किल है बर्दाश्त करे। इमाम ने फरमाया मुश्किल है बर्दाश्त करे, कहा हाँ मौला मुश्किल है। इमाम ने फरमाया अच्छा अगर उसी रोज में उसके बाबा को कत्ल करने के बाद उसके घर को आग लगा दी जाए। बैठा था खड़ा हो गया, कहने का मौला जान के मान पाओ, मौला 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 वो कैसे जिंदा रहेगा। इमाम ने फरमाया बड़ी बड़ी मजलूमियत है इस आखिरी सवाल में। इमाम ने फरमाया अच्छा अगर उसके घर को जलाने के बाद उसकी बहन के बुंदे उतार लिए जाए, अरे मकना चादर कर दिया जाए। आप कहने लगा मौला मुझे माफ कीजिएगा, मौला उसका जिगर फट जाएगा, मौला वो जिंदा नहीं रह सकता, मौला वो मर जाएगा। इमाम उठे और अपनी कमर शकिस्ता पे हाथ रखा। इमाम ने फरमाया तू कहता है अगर किसी जवान के सामने उसका बाबा मारा जाए और वो परेशान हो जाएगा, और अगर उसके घर को आग लगा दी जाए तो मुश्किल है, और मेरे मानने वाले तू कहता है कि अगर उसकी बहन को ताजगाने मारे जाए तो वो मर जाएगा। मुझे देख मैं करबला से जिंदा आ गया, मुझे देख मैं करबला से जिंदा आ गया। आज़ादारान हुसैन इस मजलूम इमाम की मजलूमियत के हिस्सेदार है, एक शहजादी हिस्सेदार है जिसका नाम है सकीना बिन्तुल हुसैन। मौला आपको सलामत रखी। ईमानदारी से मुझे बताइए, ईमानदारी से मुझे बताइए मेरे अजीज़ान, मेरे दोस्तों, मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं वर्ताए हैरत में हूँ जब से ये अल्फाज सामने हैं, जब से दिक्कत की है, समझ तो सकता ही नहीं इंसान ना। मुझे ईमान से बताइए, ज़ाहिरन सिनो साल की बात कर रहा हूँ, कभी आपने कहीं किसी घर में देखा है कि कोई बेटी हो 4 साल की और ज़ईफ़ा हो गई हो? और आप तो हाय कर गए हैं, यकीन जानिए अजीब अजीब मुसीबत हैं। आपने मैंने अभी जुमला कहा और अब मेरा नौजवान मातम करना शुरू हो गया। सुनेंगे, रोना इस बात का नहीं है कि बुंदे उतारे गए, सुनेंगे बुंदे बंद भी रहे और उतर भी रहे। एक मासूमा है, अगर इसे करबला और शाम से निकाल दिया जाए तो इस्लाम की तारीख में कुछ नहीं रहता है। सुबह जब आपने अभी कहा जनाब फिजा, वो फिजा क्या कहने जनाब फिजा के, मलका हबश के क्या कहने, वफादारी को सलाम, मासूमीन का सलाम है। अज़ादारा ने मजलूम करबला आप कैसे समझते हैं जिस मजलूम की आज की शहादत है ना, जरा देखिए कितनी मजलूमियत है सैयद सज्जाद की कि शाम के जिंदान में कैसे दफना के आ रहा है अपनी बहन को, कितनी मजलूमियत है। 2 जुमले सुनिए मजलूमियत के पास। मालिक आपको सलामत रखे, मेरे हिस्से की हाजिरी हो गई। शहजादी सकीना है, बाबा मारा जा चुका, हाय कर दी आपने पानी पी के रोने वालों, बाबा मारा जा चुका, भैया अकबर जा चुका, और जिस चच्चा के पहरे को सुन के सो जाती थी ना, वो फुरात से नहीं आया, ये शाम से नहीं आई, आराम से सो चुके। अब जरा मंजर बनाएंगे आप, शहजादी है, रुखसार जख्मी है, बाबा की प्यासी है, बंदे छिन चुके, कैद होके मक्तल से गुजर गई है। रवायत कहती है कि रास्ते में थे ये काफिला,
سیدہ مجھے توفیق دیں، بس جو امانت ہے نا وہ لینا چاہتا ہوں بس. قافلہ بھی شام کے رستے میں تھا کہ سر حسین گر گیا. جابر نجفی صاحب یہاں کہیں مجھے سن رہے ہیں، کبھی ان سے پوچھے گا. یہاں علماء بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، میں بڑے اشارے سے گزر گیا ہوں. ان لائنوں نے جیسے شہزادی کو سوار کرایا ہے نا، کبھی ہم مقتل پڑے ہیں، بوڑھے ہو جائیں، مر جائیں، موت آ جائے. سر حسین سینا سے گر گیا. جیسے گرا میں جملے دہراؤں گا. شمر نے قلم پکڑا اور پشت بیمار کو صفحہ بنایا اور معدت کی سطر رقم کی. جناب باقر نے کہا ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو تمہارے بابا کا سر سوار نہیں ہو رہا. کہا وہ امام ہے، میں سوال کرتا ہوں. آئے قریب آئے. بابا یہ میرے مظلوم بابا. بابا کیا ہوا؟ بابا شکستہ کیوں ہو گئے؟ بابا گر کیوں گئے؟ بریدہ سر سے ایک آواز آئی، سنیں گے؟ میرا بیٹا پہلے جو گرتے رہے وہ بچے تھے، اب جو گر گئی ہے وہ میرے سینے کا تعویذ ہے. شمر پوچھا کیا کہا حسین نے؟ کہا وہ جو گر گئی ہے نا وہ میری بہن کہیں گر گئی ہے. اس لیے نے تمسخر سے کہا میں لینے جاؤں. سید مظلوم نے کہا نہیں، میں خود لینے جاؤں گا. اب جناب سیدہ زینب اتری ہیں اور اتر کے کہا میں جاؤں گی. شہزادی آگے چلی، سید سجاد پیچھے چلے. اب بیوی آ رہی ہیں، نعت علی پڑھتے ہوئے کیا دیکھتی ہیں؟ ایک خاتون ہے جو برقع پوش ہیں، سمجھ گئے میرے ضعیف، جو برقع پوش ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے. ان کی گود میں شہزادی ہے اور وہ شہزادی کو بڑا پیار کر رہی ہیں. اب جناب سیدہ آگے کیا کہتے ہیں؟ جناب زینب عالیہ کیا فرماتی ہیں؟ اے محدرہ، اے معظمہ، اے بی بی، آپ کا بڑا احسان اہل بیت اطہار پہ. میں محشر میں اپنی ماں سے آپ کو اس کا اجر لے کے دوں گی کہ آپ نے ہماری چھوٹی بطول کو اپنی گود میں جگہ دی. جب اتنا کہا نا تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس شہزادی کا، اس مزدور کا رخ پھرا، اور جیسے رخ پھرا تو جناب زینب رو کہتی اماں، اماں دیکھنا، اماں میں تیری زینب، اماں یہ میری سکینہ. بیٹا میں تو 28 رجب کو تمہارے ساتھ چلی ہوں، مقتل میں حسین کے گلے پہ میرا ہی ہاتھ تھا. شام کے بازاروں میں نے جانا ہے، کیسے سوار کرایا گا بس سزادارو، ایک گونج تھی مارو مارو. باغی آ گئے، دیکھتی رہی، پتھر برستے رہے، چلتی رہی. باغی نہیں تھا، نمازی تھا، بس سفیر حسین کے قافلے کی یہ شہزادی کون مقام دین اسلام کی بقا بنتے ہوئے جب اس قافلے میں آئی. میرے بساط نہیں، میں نہیں کہہ سکوں گا. جس قافلے میں تھی بی بی پہنچی. جب پہنچتی ہر طرف قاتل ہیں، صحیح ہے نا، ہر طرف قاتل ہے. ان لائنوں نے ظلم کیا. جہاں پہ جناب رقیہ چل رہی ہیں، ساتھ میں جناب عباس کا سر چل رہا ہے. جہاں پہ جناب فروا چل رہی ہیں، ساتھ میں قاسم کا سر چل رہا ہے. پتھراؤ ہو رہا ہے، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. شہزادی چلتے چلتے آ گئی. سیدہ مجھے توفیق دیں، التماس دعا میں یاد رکھیے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے. مرحومین کی درجات بلند ہو، نسلوں میں یہ سلسلہ چلتا رہے. سوال کیا اللہ نے شمر نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہا اس قافلے میں تو کہتا تھا ایک ایسی بچی ہے کہ جسے حسین بڑا پیار کرتا تھا. ساتھ دیں گے تو میں جملے بڑا ہوگا. جسے حسین بڑا پیار کرتا تھا. میں اولادوں کو پروردگار اولاد دے اور شمسی صاحب کو شفا ہو، مرحومین کے درجات بلند ہوں. کہاں ہاں ہے اس قافلے میں؟ کہا لاؤ اسے. ایمان سے بتائیے کہ ایک رسی میں کتنی ہی گردنیں تھیں، اور جو سالار ہے اس کی گردن میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں، اور سر جھکائے ہوئے سبوح قدوس ان کی صدا دے رہا ہے. جب وقت امتحان آیا، سید سجاد نے دیکھا چونکہ امتحان ہے. اب سید سجاد کے پاس آگے کہا اپنی بہن کو بھیجو. شہزادی آگے بڑھی. اس نے پوچھا اے شہزادی یہ بچی تیرا نام کیا ہے؟ سن لیں گے، برداشت کریں گے. چشم طیبن سے دیکھیے گا. شہزادی کے لب ہلے، آواز نہیں پہنچا. جب آواز نہیں پہنچے اس لائن نے پھر درہ اٹھایا. سید سجاد نے کہا جتنا مرضی ظلم کر لے، میری بہن کے گلے میں رسی اتنے زور سے بندھی ہے. وہ آواز نکالتی ہے، آواز تیرے حاکم تک نہیں گئی. کیسے رسی ڈھیلی کی گئی یا سید سجاد؟ کیسے مسافروں کی مجلس ہے، مسافروں کی مجلس ہے. عزاداران حسین سنبھال کر رکھیے گا جوان کو، آپ جتنا مرضی روتے رہیں
शहजादी के बंदों का मौल तो नहीं हो सकता ना, मैं जितना मर्जी खिताब करता रहूं, बाजार शाम में सैयद सज्जाद के खुतबों का मोल तो नहीं ना दे सकता। यही हक है आले मोहम्मद को रोने का। मासूम फरमाते खुदा रहम करे उन आवाज़ों पे जो हमारे अजदाद के गम में बुलंद होती हैं। परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहम फरमा। दौरान हुसैन मेरे नौजवानों, शहजादी सबको सामने किया गया। इस लाइन ने पूछा, इस लाइन ने पूछा, इस लाइन ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? शहजादी ने कहा सकीना बिन्तुल हुसैन। सकीना बिन्तुल हुसैन का नाम आना था। कहने लगा सुना तेरा बाबा बड़ा प्यार करता था। परवरदिगार हज़रत जवाद हस्नी सबको शफाअत फरमाए कहा बड़ा प्यार करता था। अस्बात में सर इला, हाँ मेरा बाबा मुझे बड़ा प्यार करता था। मजलूमियत की जगह पे जलाल इलाहिया का परतो बन गई शहजादी। तो कितना प्यार करता था, मुझे माफ करना दिल दुखे तो। कितना जिंदगी का पता कोई नहीं है, मैं अपनी कैफियत को रोके हुए हूँ और आपको मैं मंजिल तक ले जाना चाहता हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि मुझे और आपको परवरदिगार जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा माओं बहनों बेटियों के साथ शाम के बाजार में ले जाए, शाम के दरबार में ले जाए। दौरान हुसैन कहना कितना प्यार करता था। बीबी ने देखा सैयद सज्जाद की तरफ। सैयद ने इस बात में सर हिलाया, हाँ इम्तिहान का वक्त है, यही बताना है कि हुसैन नमाजी है। शहजादी की आवाज निकली, मेरा बाबा मुझे इतना प्यार करता था। मेरे नौजवानों, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा बाबा मुझे इतना प्यार करता था कि सुबह की नमाज से फरागत के बाद मुझे गोद में बिठा के अरब के ताज़ा खुरमे खिलाता था। इस लाइन को तमस्कुर सूझा। इसने कहा बच्ची खुरमे खाएगी? आप नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे बहुत आगे जाना है। बच्ची खुरमे खाएगी। शहजादी ने फिर मुड़ के देखा। अस्बात में सैयद सज्जाद ने कहा इम्तिहान है। बीवी ने कहा खुरमे खाऊंगी। इस लाइन ने अपने तख्त की सबसे निचली सीढ़ी की तरफ इशारा किया। वहां पे एक तश्त था, तश्त के ऊपर एक सुर्ख का रुमाल था। बच्ची खुरमे खाएगी, कैसे बर्दाश्त कर सकोगे या हज्जतुल्लाह, हमारा पुरसा कबूल कर लीजिए, बच्ची खुरमे खाएगी। बीबी ने कहा खुरमे खाऊंगी। इसने इशारा किया। अज़ादौरान सैयदा तश्त ऊपर आया, रुमाल का हटना था। खुदा जाने क्या नजर आया। तड़प गई, बाबा तेरी रगे किसने काटी? बाबा तेरी जुल्फों में खाक कैसे आ गई? बाबा बाबा मैंने देखा तूने सजदे में सर कटाया। बाबा ये लैल शामी कहते हुसैन आज़म अल्लाह वजूरना वजूरकुम बिमुसाबिन हुसैन। सलामत रहे, जिंदगी का पता नहीं है, थोड़ी सी मंजिल आगे बढ़ाए। बस अदादारान हुसैन उस जिंदान में आ गई शहजादी। सुबह होती थी, बीबी कहती थी बाबा 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 कह के रोती थी। शहजादी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में क्या देखा कि जनाब सैयदा आ गए और शहजादी महवे ख्वाब है और ख्वाब में क्या करिए, जद्दा आपने देखा मेरे बाबा को प्यासा मारा गया। जद्दा आपने देखा जद्दा हमारे खैमों को आग लगा दी गई। जद्दा आपने देखा जद्दा देखें मेरे बंदे छीन लिए गए। इतनी देर में सो गई शहजादी। आप जिस भी ख्याल में वापस ले आई अपने ख्याल को और मुझे इजाज़त दे दीजिए। सो गई शहजादी। जब सो गई, आलम तख़य्युलात में बीबी खिताब कर रही हैं और सैयद सज्जाद महसूस किया कि जिंदान के दर पे कोई आया है। सैयद सज्जाद उठे, मजबूरन जनाब बाकिर को उठना पड़ा। दोनों बाप बेटा जब पहुंचे तो सिपाही था। यहाँ पे अताए सैयदा का जो जुमला है भीख में मिला हुआ है, इस जुमले पे इस्तजाबत दुआ है, इस्तजाबत दुआ है। सिपाही ने कहा ए असीर तुझसे काम है? कहाँ बताओ? का ये जो रोज रोती है हुसैन को, ये तेरी क्या लगती है? सैयद मजलूम ने कहा मेरी बहन है। तो क्यों रोती है? तो उसे बाबा याद आता है। जुमला सुनोगे? मैं बड़ा वक्त ले चुका, मैं माफ़ी चाहता हूँ आज़िम भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ज़िंदगी का पता कोई नहीं है। कहा बाबा को रोती का क्यों रोती? कहा उसे बाबा से बड़ा प्यार। आपने ये जुमला नहीं समझा, उसे बाबा से बड़ा प्यार है। कहा अच्छा अगर इसे बाबा का सर दे दें चुप हो जाएगी? ये सैयदादे के हाथ जोड़े देखे, एक अदना सा तालिब इल्म समझते हो, वज़ादार समझते हो, जुमला महसूस कीजिएगा। लेकिन कहने लगा अगर सर दे दें तो खामोश हो जाएगी, नहीं रोएगी? सैयद सज्जाद ने तड़प के कहा सर तुम दो, ना होगी।
अब ये जुमले मैंने अपनी आंखों से शहजादी के हरम मुतखर की बैरूनी दीवार पे पढ़े हैं। अरबी के कलिमात है, मैंने अपनी गुनहगार आंखों से पढ़े हैं। अज़दारान हुसैन, यहाँ सर आया सैयद मज़लूम का, तश्त में सर आया और वहाँ जनाब सकीना सोई हुई हैं। आप थक गए हैं, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें, जाकिर साहब तो मुफस्सल सुनाएंगे ना, जी भर के पुरसा दीजिएगा। सर आया, जनाब ज़ैनब के पास आया, बहन भाई ने हाल पूछा होगा ना एक दूसरे से। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा अम्मा सकीना को कहें, कहा बेटा सज्जाद आप जगाइए, अब यहाँ बड़ा मक्तल है, जख्मी हाथों से जख्मी बहन के जख्मी सर पे प्यार किया सैयद मजलूम। बुजुर्ग समझे मैंने जख्मी सर क्यों कहा है। और सैयद मजलूम आराम आराम से कहते हैं सकीना 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 जाग, सकीना देख कौन मिलने आया है। वे जुमले जब शहजादी उठी ना, जद्दा से बात कर रही थी ना, जब उठी ना बाबा 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 कह के उठी, देखा सामने तश्ता, तो बीवी ने कहा सज्जाद मैंने खाना तो नहीं मांगा, मैं तो बाबा को बुलाती हूँ, खाना नहीं है, देखना कौन मिलने आया। अच्छा दाना ने मजलूम करबला, बाप की मुद्दतों से प्यासी नन्ही सी मजलूम बेटी को बाप का सर मिला बिला तशबीह। पता क्या किया है, जिंदान की खाक पे लेटी, बाबा का सर सीने पे रखा, कहती बाबा सारी जिंदगी तूने मुझे सीने पे सुलाया, बाबा तुझे मैं सुलाऊं। बाबा शाम की रईज़ादियां नरमो गुदाज तक पे सोती, बाबा मैं शाम में आज ये पत्थर का सराना बना सोरी। बाबा तेरे जाने के बाद शिमर ने मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरे दुर छीन लिए, बाबा मेरे पाँव जख्मी। अज़ादार बात कर रही थी, कैसे बर्दाश्त करोगे, शहजादी में अजीब जुमला कहा सुनोगे। बाबा आंखें खोल, बाबा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बाबा मुझे कोई सकीना नहीं कहता, बाबा मुझे कहती है छोटी कहदन, ओ बाबा मैं उदास हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे गुस्ल मिला नहीं पढ़ सकता। शाम के बाजारों से कब्रिस्तान गरीबा में आया, दफन करके लौटा, आखिरी जुमला अम्मा मेरा सलाम का सज्जाद दफन कराएगा, अम्मा कराया। अम्मा एक सवाल है, कहा बेटा पूछो, कौन सा सवाल, आलम गुर्बत में तवज्जो रखोगे, दुआओं में याद रखोगे। कहा अम्मा सवाल सुनिए है, अम्मा जब कोई कैदी मर जाता है, अम्मा उसके जंजीर उतारे जाते हैं, कहा बेटा मजलूम से मजलूम भी मरे तो जंजीर उतारे जाते हैं, मजलूम का मजलूम बेटा तड़कता है। माँ मेरी गुर्बत, बीबी कहती है गुर्बत क्यों बुलंद करते, कहा माँ उसी जले कुर्ते के साथ, उन्हीं कड़ियों के